السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کوگنیٹو سائیکالوجی کے لیکچر نمبر 33 کے ساتھ ڈاکٹر آصر اجمل از ہیئر ود یو ونس اگین. So today we will try and move on to a new topic called knowledge representation. But before we do, it's important to make connections with what we have studied so far. So trying to recap, what I would do is show you a slide that by now you're quite familiar with, and that is the Atkinson-Shiffrin model of human information processing. If you look at the slide in front of you, you will notice that on the left side is the box that gives environmental input, then moves on to sensory registers, where we have things like visual and auditory registers such as icon and echo. Then it moves further right to short-term memory, and in the short-term memory we have something called the temporary working memory, and there is the executive control of processes that take place in the system, and this is the stage where attention plays a role in the selection of information. And then from this box of short-term memory, information moves to long-term memory, but not only does it move to long-term memory, it also receives information from long-term memory. Remember, we talked about information, visual information getting into the system. جی تو رائٹ سائڈ پہ جب انفارمیشن لانگ ٹرم میموری سے انٹریکٹ کر رہی ہے تو لانگ ٹرم میموری سے بھی انفارمیشن جو ہے وہ شارٹ ٹرم میموری میں جا رہی ہے. دیر از اے میچنگ گوئنگ آن. سو یو ہیو سین اے اسٹیمولس اینڈ دیٹ اسٹیمولس دیٹ یو ہیو سین is now being processed first through attention and short-term memory, and then it is being matched with information that is stored in long-term memory. ٹھیک ہے، یہاں تک بات میرے خیال میں آپ کو کلیئر ہو جانی چاہیے. There are several processes that take place, but the important thing is that between the sensory register, attention, short-term memory and long-term memory, we have the entire cognitive system covered. ٹھیک ہے، نروس سسٹم کے بارے میں ہم آپ کو پہلے بتا چکے ہیں. Now let's take a quick look at what we discussed in the last lecture. ہم نے لاسٹ لیکچر کو کلوز کرتے وقت بات کی تھی کہ forgotten memories lost forever. And if you recall, we discussed experiment by Penfield in 1959 where he electrically stimulated patients' brains. اچھا، یہ پیشنٹس جو تھے they were brain damaged patients, so they were volunteering for stimulation of their brains. تو اس میں کیا ہوا، when their temporal lobes were stimulated, subjects reported long lost memories being recovered. The problem was there was no way of knowing whether these memories were true. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ سبجیکٹس جھوٹ بول رہے تھے، لیکن وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی جب وہ 1 سال کے تھے تو فلاں چیز ہوئی، 1.5 سال کے تھے تو فلاں چیز ہوئی. And there was no way of confirming whether what they were seeing was accurate or not. So Nelson in 1971 did an experiment where he taught subjects paired associates. Paired associate میں کیا ہوتا ہے، آپ ایک لسٹ یاد کرتے ہیں، اس میں لسٹ میں پیئرز ہوتے ہیں. تو جیسے اب ایک پیئر کا حصہ ہے نمبر اور دوسرا حصہ ہے ناؤن، تو سم تھنگ لائک 43 ڈاگ، 63 کیٹ، 39 ماؤس. اس طرح آپ لسٹ ایک یاد کرتے ہیں، اور جب آپ وہ پرفیکٹلی یاد کر لیتے ہیں
تو اس کے 2 weeks کے بعد 2 weeks کے بعد یو آر ٹیسٹڈ اگین آن دس لسٹ. اب ہوتا کیا ہے کہ 2 weeks later subjects could recall 75% of the items. Now what happened to the other 25%? Now what they did was they trained you again on the list 43 dog and 43 house. یعنی ڈیجٹ جو ہے وہ وہی رکھا لیکن اس کے ساتھ ناؤن بدل دیا لسٹ میں, اور اس کو ایک دفعہ انہوں نے سبجیکٹس کو صرف پریکٹس کرائی, صرف ایک دفعہ یاد کرنے دی. اچھا, وین دے ور ٹیسٹڈ سبجیکٹس ور ایبل ٹو ریکال 78% آف دی انچینجڈ آئٹمس. یعنی انہوں نے پچھلی دفعہ جو لسٹ یاد کی تھی اس میں سے 25% جو بھول گئے تھے, اس 25% کو جب انہیں دوبارہ یاد کرایا گیا تو they remembered 78% of that, but only 43% of the new list. یہاں پہ چینج کر دیا گیا. تو ایک بڑی کلیئر جو ڈیمونسٹریشن ہے یہاں پہ وہ یہ ہے کہ جو بھی آئٹمز ہم نے پہلے یاد کیے تھے اور بھلا دیے تھے وہ ہماری میموری کا پھر بھی حصہ رہتے ہیں. نیلسن نے اسی طرح ریکگنیشن پہ بھی ایکسپیریمنٹ کیا کہ اس میں انہوں نے جب وہ جو لسٹ بھلا دی تھی 4 weeks لیٹر انہیں وہ لسٹ دوبارہ سے دکھائی گئی تو دے فیل ٹو ریکگنائز 31% آف پیئرڈ ایسوسیٹس دے ہیڈ لرنڈ. اب دے ری لرن دا فیل آئٹمس, half of the items were changed, half of the items were unchanged, and after one relearning trial subjects recognized 34% of the unchanged items. But only 19% of the unchanged items were recalled. تو یہاں پہ جو چیز ہمیں پتہ چلتی ہے کہ 34% جو ہیں وہ اٹس not nearly double but a little less than double of the unchanged items percentage that was remembered. Clearly, people retain information in their long-term memory after it has been forgotten. تو forgetting کا اصل میں مطلب کیا ہوا پھر؟ یہاں پہ ایشو جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ کیا کوئی چیز ہماری میموری میں اگر ہم اسے اس وقت جیسے کہتے ہیں نا آپ کسی کو دیکھتے ہیں اور اس کا نام پوچھتے ہیں اسے اور وہ آپ کو اپنا نام بتاتا ہے, کچھ دیر کے بعد آپ کو ان کا نام بھول جاتا ہے. اچھا, سوال یہ ہے کہ یہ بھول جانا جو ہے یہ عام طور پہ آپ کے ایکسپیرینس میں ہوگا کہ عارضی ہوتا ہے, تھوڑی دیر کے بعد آپ کوشش کریں یا اچانک بیٹھے بٹھائے آپ کو کسی کا نام جو آپ بھول چکے ہیں یاد بھی آ جاتا ہے. سو forgetting is more an issue of being able to bring it to your short-term memory rather than the information being erased or deleted from your memory. تو اگر ہم ایک کمپیوٹر ماڈل کے حساب سے سوچیں تو یہاں آپ یوں سمجھیں کہ آپ نے اس فائل کو اریز نہیں کیا ہے, اس کا آپ نام بھول گئے ہیں. تو اب آپ کے پاس بہت ساری فائلیں ہیں, بہت سارے فولڈرز ہیں, آپ سوچ رہے ہیں او ہو میں نے اس فائل کو کون سے فولڈر میں رکھا تھا. ٹھیک ہے نا, تو آپ کے سامنے ڈیسک ٹاپ پہ بہت سارے فولڈرز ہیں, ان فولڈرز کے اندر فولڈرز ہیں, اور ان فولڈرز کے اندر پھر فولڈرز ہیں, اور ان میں سے کسی ایک فولڈر میں بہت ساری فائلوں کے درمیان وہ فائل ہے. سو اگر آپ کو اس کا نام بھول گیا تو سرچ کرنا بھی اتنا آسان نہیں ہے. دیٹ از دا سیم کائنڈ آف تھنگ ان دا ہیومن ہارڈ ڈسک, in the human long-term memory, which I'm comparing to the hard disk, کہ اس میں اتنی ساری انفارمیشن ہے کہ اسے کیسے آپ یاد رکھ سکتے ہیں just by memorizing it. There should be other ways of doing it. Anyway, so after this recap, let's move on to the new topic at hand, which is representation of knowledge. اچھا, اب ہے تو یہ لانگ ٹرم میموری کا ایشو کہ نالج جو ہے لانگ ٹرم میموری میں کس فارم میں اسٹور ہوئی. ٹھیک ہے, بٹ وی آر ناٹ ڈیلنگ ود اٹ ایز اے اسٹوریج ایشو بٹ ایز اے ریپرزینٹیشن ایشو. کیا ہماری میموری میں ایک تو ہمیں یہ ہو گیا نا کہ جی ہمیں کسی نہ کسی طرح کوئی نیم چاہیے, کوئی ہینڈل جسے ہم فائل ہینڈل کہتے ہیں, کوئی
ایسا ہینڈل چاہیے جو انفارمیشن جو ہمیں جس وقت اس کی ضرورت ہو اسے باہر نکال لائے, شارٹ ٹرم میموری میں لے آئے, ریم میں لے آئے, ورکنگ میموری میں لے آئے. لیکن یہاں پہ اب ایشو ہے کہ کس فارم میں انفارمیشن ہوتی ہے, اینڈ اٹس اے سلائٹلی ڈفرینٹ ایشو. اس میں ایک تو ایشو ہے ڈیجیٹل ورسز اینالاگ, جس کی میں آپ سے پہلے کئی دفعہ بات کر چکا ہوں مختصراً, اینڈ ہوپ فلی ویل ہیو سم اپرچونٹی ٹو ڈویل آن اٹ. دین دیر از دی ایشو آف پروپوزیشنل نیٹورکس ورسز امیجز. پروپوزیشنل نیٹورک کی ہم نے جب آپ سے فین ایفیکٹ ڈسکس کیا تھا تو بات کی تھی, اور فین ایفیکٹ کے بارے میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ جب کوئی بھی پروپوزیشن آپ کو اس کے ساتھ زیادہ لنک ہوتے ہیں تو وہ کم ایکٹیویشن اس سے موصول ہوتی ہے اور انفارمیشن کو ریکال کرنا یا ایون ریکگنائز کرنا مشکل ہو جاتا ہے. دین دیر از دی ایشو آف ڈوئل کوڈ تھیوری. اب ڈوئل کوڈ تھیوری جو ہے وہ دیٹ از اباؤٹ اگین کہ پروپوزیشنل نیٹورک بھی ہوتا ہے ہمارے ذہن میں اور ویژول امیجز بھی ہوتے ہیں. اینڈ دین دیر از دس ایشو آف کیٹیگریز اینڈ کانسیپٹس کہ چیزیں جو ہیں ان کو ہم کلاسیفائی اور کیٹیگرائز کیسے کرتے ہیں اور وہ ہمارے ذہن میں پھر کیا شکل لیتی ہیں. اینڈ وین وی آر ٹاکنگ اباؤٹ کیٹیگریز اینڈ کانسیپٹس دیر از آلسو دی ایشو آف ڈیفائننگ فیچرز کہ چیزوں کے نیسیسری اور سفیشینٹ فیچرز جو ہیں وہ ہماری کیٹیگرائزیشن میں کیا رول پلے کرتے ہیں. اب ڈوئل کوڈ تھیوری جو ہے وہ کیا کہتی ہے انفارمیشن کے بارے میں. ایک تو ہے جسے ہم کہتے ہیں پروپوزیشنل نیٹورک کوڈ. پروپوزیشنل نیٹورک کوڈ کی میں مثال دیتا ہوں. میں یہ کہتا ہوں کہ مائی ہاؤس از ان لاہور. ٹھیک ہے, مائی ہاؤس از ان لاہور, میرا گھر لاہور میں ہے, اور یہ ایک جملہ جو ہے وہ میرے ذہن میں محفوظ ہے. اسی طرح آپ اگر سیالکوٹ میں رہتے ہیں تو آپ کہیں گے جی میرا گھر سیالکوٹ میں ہے, اور آپ کے ذہن میں یہ جملہ محفوظ ہوگا. اور اسی طرح بہت ساری انفارمیشن جو ہے وہ آپ کے ذہن میں پائی جائے گی. تو ہم مثلاً یہ کہیں گے کہ اگر آپ کے گھر سے آپ کے نیئرسٹ ہوٹل کا رستہ ہمیں معلوم کرنا ہو تو پروپوزیشنل نیٹورک تھیوری یہ کہتی ہے کہ جناب آپ اپنے ذہن میں بہت ساری پروپوزیشنز, بہت سارے جملے اکٹھے کرتے ہیں. پہلا جملہ ایسا کہ جناب میرا گھر لاہور میں ہے, یا میرا گھر لاہور میں ایک علاقہ ہے سمنا آباد اس میں ہے, اور سمنا آباد میں جو میرا گھر ہے وہ عزیز بھٹی روڈ پہ ہے, اور عزیز بھٹی روڈ سے جب میں نکلتا ہوں تو کرتبہ چوک سے دائیں مڑتا ہوں, اور پھر دائیں مڑ کے پھر جو پہلی سڑک بائیں مڑتی ہے وہاں پہ قریب ترین ہوٹل ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا واقعی انفارمیشن اس طرح اسٹور ہوتی ہے ہمارے ذہن میں؟ جیسے آپ کو یاد ہوگا میں نے جب تعارف کرا رہا تھا کوگنیٹو سائیکالوجی کا تو آپ سے ایک ذہنی ایکسپیریمنٹ کرایا تھا. آپ سے کہا تھا کہ اپنی آنکھیں بند کیجئے اور تصور کیجئے کہ آپ کسی کو اپنے گھر سے نیئرسٹ ہاسپٹل, میں نے اس وقت آپ کو مثال دی تھی نیئرسٹ, لیکن اب آپ نیئرسٹ ہوٹل سوچیے کہ نیئرسٹ ہوٹل کا رستہ کیا ہے آپ کے گھر سے. تو چانسز آر کہ یو ول ریکال سم امیجز ان یور ہیڈ. آپ کو اپنے ذہن میں اگر آپ پیدل وہاں تک جاتے ہیں یا گاڑی میں جاتے ہیں یا موٹر سائیکل میں جاتے ہیں تو آپ کے ذہن میں وہ سڑک آئے گی, اور پھر سڑک آئے گی اور سڑک کے بعد وہ موڑ آئیں گے جو آپ کو مڑنے ہوں گے اپنی منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے. سو essentially what is happening here is that there is a visual representation in your mind. ٹھیک ہے, اور ویژول ریپرزینٹیشن جو آپ کے ذہن میں ہے وہ اس کا بہت ثبوت موجود ہے, بہت واضح ایویڈنس موجود ہے, بہت سے ایکسپیریمنٹس جو ہیں اس بات کو کنفرم کرتے. Now but if I say to you that I also have information in the form of propositions, جملے بھی ہیں میرے ذہن میں جو کہتے ہیں کہ جناب میرا گھر جو ہے آپ جب غازی روڈ سے آئیں تو ڈبل ای بلاک میں آپ کو پہلی جو سڑک بائیں مڑتی ہے وہاں پہ آپ نے مڑنا ہے.
لیکن آپ دیکھیں کہ جب میں نے بائیں مڑنے کا اشارہ کیا تو میرا دایاں ہاتھ جو ہے اس نے بھی بائیں طرف اشارہ کیا, ایز اف I was actually looking at a mental image while I was talking to you, which is true. So yes, there is some evidence for information being stored in the form of propositions. مثلا میں یہ تو سڑک کی بات ہوگی نا, یہ تو ہے ہی ویژول سچویشن. What happens if I say to you کہ جناب عقل اور عشق ان میں سے کون سی چیز بہتر ہے انسان کی؟ تو اب اسی طرح آپ کے ذہن میں امیجز نہیں آئیں گے جیسے سڑکوں کے آ رہے تھے تھوڑی دیر پہلے. اب آپ سوچیں گے, اور جب آپ یہ سوچ جو ہے دس ول انوالو پروپوزیشنس, یہاں آپ کے ذہن میں جملے آئیں گے. مثلاً میرے خیال میں عقل عشق سے بہتر ہے کیونکہ عشق جو ہے وہ اندھا ہوتا ہے اور دل سے کیا جاتا ہے, اور عقل جو ہے اس کے لیے آپ دماغ استعمال کرتے ہیں, اپنا برا بھلا سوچتے ہیں, دوسروں کا برا بھلا سوچتے ہیں اور ایک بہتر فیصلہ کرتے ہیں. اب یہ ساری جو سوچ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے اس میں امیجز نہیں آ رہے, اس میں پروپوزیشنز آ رہی ہیں, اس میں جملے آ رہے ہیں جو آپ ایک کے بعد دوسرے کو لگا رہے ہیں ان اے لاجیکل سیکوینس. یا آپ دوسری پوزیشن لے سکتے ہیں کہ نہیں جناب عشق عقل سے بہت بہتر ہے, جیسے وہ علامہ اقبال کا شعر ہے کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق, عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی. یعنی اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام عقل سے فیصلہ کرتے تو آگ میں کبھی نہ کودتے, لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ کے عشق میں وہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ آگ میں کود جائیں گے تو آگ پھول بن گئی. یہ ان کے عشق کا ایک واضح جو ہے امتحان تو نہیں میں کہوں گا, لیکن ان کے عشق کی یہ ڈیمونسٹریشن تھی ٹو ایوری بڈی, ٹو اسپیشلی نمرود. تو نمرود جس نے کہ یہ آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے لگائی تھی اس میں وہ کود پڑے اور اپنے عشق کا امتحان دیا. یہ آرگومنٹ تھی, محض آرگومنٹ تھی کہ جناب عشق جو ہے وہ عقل سے سپیریئر ہوتا ہے, عقل بہت ضروری چیز ہے, ہمیں چاہیے اس زمانے میں زندہ رہنے کے لیے, لیکن اس کی کچھ حدود ہیں اور ان حدود کے پار عقل نہیں جا سکتی, صرف عشق جا سکتا ہے. تو یہ جو آرگومنٹ میں نے کی ہے یہ جملوں میں کی ہے, لینگویج میں کی ہے, اور اسی فارم میں انفارمیشن سٹور ہوتی ہے ایبسٹریکٹ چیزوں کی. اب عقل اور عشق جو ہیں وہ کوئی آبجیکٹس نہیں ہیں, وہ کوئی ویژول آبجیکٹس نہیں ہیں جنہیں آپ دیکھ سکیں, کانکریٹ آبجیکٹس نہیں ہیں, مٹیریل آبجیکٹس نہیں ہیں. اگر مادی اشیاء ہوں تو ہم انہیں ہاتھ لگا سکتے ہیں, دیکھ سکتے ہیں, محسوس کر سکتے ہیں, لیکن عقل اور عشق جو ہیں یہ ایبسٹریکٹ آئیڈیاز ہیں. تو اس لیے ان کے بارے میں جو سوچ ہے وہ پروپوزیشنز میں ہی ہو سکتی ہے, لینگویج میں ہی ہو سکتی ہے. جبکہ جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں رستہ بتانے کی, یا ہم کوئی واقعہ سنا رہے ہوتے ہیں, کوئی کہانی سنا رہے ہوتے ہیں, تو کیا ہوتا ہے, امیجز ٹیک اوور. تو امیجز اور ورڈز, what is the form in which information is stored? So far there has been a controversy, but there is now a growing consensus that information may be present in the dual code. You may recall that I also shared with you the possibility that information is stored in multiple sensory codes. Not much experimentation has been done in that area. لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ لوگ کوئی ایکسپیریمنٹس ڈیزائن کر سکیں اس بارے میں. میں آپ کو کئی دفعہ مثال دے چکا ہوں اپنے فیوریٹ کھانوں کی, ان کے خوشبو کی, ان کے ذائقے کی, کہ یہ انفارمیشن بھی جو ہے وہ ڈیجیٹل فارم میں نہیں, شاید اینالاگ فارم میں سٹور ہوتی ہے ہمارے دماغ میں, اور ہم اکثر ذائقوں کو اور خوشبوؤں کو محسوس کر سکتے ہیں. Even when they are not there, we can recall them. You might recall that I gave you the example of spinach.
یعنی جب پالک گوشت بنایا جاتا ہے تو جیسے میں پالک گوشت کی بات کر رہا ہوں، آپ کے ذہن میں نہ صرف اس کا امیج آئے گا، اس کی اسمیل اور اس کا ٹیسٹ بھی جو ہے وہ آپ محسوس کر سکتے ہیں ان یور میموری. So this information is not just stored in the words, but it's also stored in some sensory form. So there may be evidence of multiple codes, but that evidence needs to increase. Some experimentation needs to be done in that area. Now let's talk about another concept, another topic, and that is categories. Categories کیا ہوتی ہیں؟ کیا چیز ہوتی ہے کیٹیگری؟ Do you have any idea? I have been telling you over and over again that cognitive psychology is a merger, is a union, is a meeting point of philosophy, of psychology, of computer science, of mathematics, of artificial intelligence. And when you have a meeting point like that, you have to start with some basic philosophical questions about the mind, about representation. So before we start to talk about representation, we have to understand the world around us. And it is with that in mind that we ask the question, what is a category? Let's look at a definition of category. A category refers to a group of objects sharing the same essential features. مثلاً ہم یہ کہیں گے کہ جناب پرندہ ایک کیٹیگری، اس کیٹیگری میں بہت سارے ممبرز ہیں. Can you think of some examples? Of course you can think of tens of examples, if not 100. مثلاً چڑیا ہے، طوطا ہے، کوا ہے، اور ہنس ہے، عقاب ہے، گدھ ہے، چیل ہے. Some more? Can you think of others? بگلا ہے، right? اسی طرح رابن ہے. There are all different kinds of actually there are hundreds of kinds of birds in the world. تو ان سب کو ایک کیٹیگری میں ہم لے آتے ہیں جسے ہم نے برڈ کہا ہے یا پرندہ کہا. اچھا اب یہ کیٹیگری ہے. اسی طرح ایک کیٹیگری ہے فرنیچر. فرنیچر میں کیا کیا ہوتا ہے؟ کرسی ہوتی، میز ہوتا ہے، اور صوفہ، سائڈ ٹیبل، اسٹول، یہ ساری چیزیں فرنیچر میں آتی ہیں. Now, if we look at another category called fruit, اب اس میں کیا کیا چیزیں آئیں گی؟ پھل کی جو کیٹیگری ہے اس میں کیا کیا چیزیں آئیں گی؟ So we can say کہ جناب there are lots and lots and lots of different kinds of fruits, but what is it that is common between different fruits? What is it that makes them members of this category? The category fruit groups a lot of different kinds of objects that may have some essential features in common. مثلاً پھل عام طور پہ میٹھا ہوتا ہے، کچھ پھل ذرا کھٹے بھی ہوتے ہیں، اور کچھ پھل ذرا کڑوے بھی ہوتے ہیں، اور کچھ پھل ایسے ہوتے ہیں جو کچے ہوں تو کھانے کے قابل نہیں ہوتے، اور کچھ پھل ایسے ہوتے ہیں کہ جو ذرا آدھے کچے ہوں تو کئی لوگ انہیں انجوائے بھی کر سکتے ہیں، اور کچھ پھل اگر کچے ہوں تو ان کا اچار ڈالا جا سکتا ہے، مگر کچھ پھلوں کا نہیں ڈالا جا سکتا یا نہیں ڈالا جاتا. ریگارڈلیس آف دیز فیچرز، جیسے میں نے کہا کچھ اسینشیل فیچرز ہیں جن کی وجہ سے پھل کی کیٹیگری میں بہت ساری چیزیں شامل ہو جاتی ہیں، لیکن بہت ساری چیزیں اس میں شامل نہیں بھی ہونے دی جاتی. مثلا اگر میں کہوں کریلا،
تو کریلے کو آپ پھل نہیں مانیں گے. ٹھیک ہے؟ یا میں آپ سے کہوں کدو، تو آپ کدو کو بھی پھل نہیں مانیں گے. وجہ کیا ہے؟ اگر میں آپ سے وجہ پوچھوں کہ جناب میں کریلے کو پھل کیوں نہیں قرار دے سکتا، تو آپ یہ کہیں گے جناب ایک تو یہ بات ہے کہ یہ میٹھا نہیں ہوتا، پھر عام طور پہ اسے کھانے کے بعد ڈیزرٹ کے طور پہ، میٹھے کے طور پہ نہیں کھایا جاتا، اور یہ بھی کہ اسے عام طور پہ پکایا جاتا ہے، اور پھلوں کو عام طور پہ ہم کھانا پکا کے سالن بنا کے استعمال نہیں کرتے. سو we can say that there are some features that we identify with the category fruit, whereas there are some features we use to exclude other items from other categories to fall in our category. ٹھیک ہے؟ تو یہ ہم کہیں گے کہ جناب یہ جو ہم نے جس بنیاد پہ ہم نے کریلے کو ایکسکلوڈ کیا ہے اور لیٹس سے آم کو پھل کی کیٹیگری میں شامل کیا ہے، وہ کریٹیکل فیچرز ہیں، وہ فیچرز ہیں جو ڈیفائننگ فیچرز کہلاتے ہیں کیٹیگری کے، جو نیسسری اینڈ سفیشینٹ فیچرز آف اے کیٹیگری. I hope this point is clear to you. We will discuss this in some depth. اب let's look at a dictionary definition of the fruit. So one dictionary definition is the edible product, edible یعنی جو کھائی جا سکے، of a plant or a tree. کسی بھی پودے کی یا درخت کی ایک edible قابل خورد product consisting of the seed and its envelope. یعنی اس کے اندر بیج بھی ہوتا ہے عام طور پہ، اور انویلپ سے کیا لفافہ مراد نہیں ہے، وہ چیز جو کہ سیڈ کو کنٹین کرتی ہے اپنے اندر، جس کے اندر سیڈ ہوتا ہے. اینڈ دس envelope is juicy and pulpy. ٹھیک ہے؟ تو اس میں گودا بھی ہوتا ہے اور اس میں رس بھی ہوتا ہے، ایز ان ایپل، اورنج، پلم. اچھا، اب تین بڑی خوبصورت مثالیں ڈکشنری دے رہی ہے آپ کو، ایپل، اورنج اینڈ پلم. تو اب ہم کہیں گے کہ اچھا اب ذرا لیٹس لک ایٹ سم نیسسری اینڈ سفیشینٹ فیچرز. ایڈیبل، قابل خورد ہونا چاہیے ورنہ ہم اسے فروٹ نہیں مانیں گے. ٹھیک ہے؟ ایک پودا ہے، اس پہ ایک بڑی خوبصورت سی چیز لگی ہوئی ہے اور اسے ہم توڑ کے کھاتے ہیں اور وہ پتہ چلتا ہے کہ جی وہ تو زہریلی ہے، تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ چیز پھل ہے، یہ قابل خورد نہیں. کنٹینز سیڈ، اچھا اب اس میں بیج کا ہونا ضروری ہے. ٹھیک. اینڈ جوسی پلپی انویلپ، کسی قسم کا کوئی گودا ہونا ضروری ہے جو جوسی ہو، اور اس کی ایگزامپلس ایپل اور اورنج ہیں، اور اس کے ساتھ میں نے مینگو کا بھی اضافہ کر دیا. Now let's look at another category. یہ میں کیٹیگریز آپ کو کس لیے بتا رہا ہوں، اب میں ابھی واضح کرتا ہوں اس بات کو کہ یہ اتنا آسان مسئلہ نہیں ہے جتنا شروع میں نظر آ رہا ہے. I will make you question your own categories. But let's stay with some examples for the moment. Vegetable ایک اور کیٹیگری، اور اس کی ایک ڈکشنری ڈیفینیشن جو ہے وہ ہے edible plant products eaten raw or cooked. اچھا، اب پھر پہلی ڈیفینیشن کا پہلا حصہ جو ہے نیسسری اینڈ سفیشینٹ فیچرز، اگر ہم اس کے دیکھیں تو پہلا تو ایڈیبل ہے، قابل خورد، وہ پھل بھی ہے. پھر پلانٹ پروڈکٹس. اب یہاں کیا کہا انہوں نے؟ یہ نہیں کہا کہ جناب اس میں سیڈ ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ انہوں نے نہیں کہا کہ وہ جوسی ہوگی یا پلپی ہوگی، صرف انہوں نے کہا پلانٹ پروڈکٹس، اس میں سب کچھ آ گیا. تو مسئلہ یہ ہے کہ اس ڈیفینیشن میں کہ اس میں تو پھل بھی آ گیا پھر، کیونکہ وہ ایڈیبل بھی ہے اور وہ پلانٹ پروڈکٹ بھی ہے. تو یہ جو ڈیفینیشن ہے ڈکشنری والی، یہ ہمیں کلیئر ڈسٹنکشن پھل اور سبزی میں نہیں دے رہی. اب اگر سبزی کی ایگزامپلز ہم دیکھیں یہاں پہ ویجیٹیبلس کی، تو 3 ایگزامپلز میرے سامنے ہیں اس وقت، کیرٹس، اسپینج اینڈ ٹومیٹو.
کیا آپ اگری کرتے ہیں کہ یہ تینوں سبزیاں ہیں؟ گاجر، پالک اور ٹماٹر. میرا خیال ہے کہ آپ میں سے اکثر لوگ اگری کریں. لیکن جن لوگوں نے سائنس اچھی طرح سے پڑھی ہے، یا بایولوجی پڑھی ہے یا باٹنی پڑھی ہے، وہ ہو سکتا ہے کہ کیرٹس اور اسپینچ سے تو اتفاق کر لیں، ٹومیٹو سے اتفاق نہ کریں. اور اس کی وجہ میں ابھی پیش کرتا ہوں. پرابلم کیا؟ ان دا بایولوجیکل کلاسیفیکیشن سسٹم، fruit is that part of the plant which develops out of a flower and nurtures seeds. یعنی فروٹ کی جو ڈکشنری ڈیفینیشن تھی کہ جناب سیڈز ہوتے ہیں اور اس کا جو گودا ہوتا ہے وہ سیڈز کے لیے خوراک کا کام کرتا ہے. تو سائنس میں فروٹ کی یہ ڈیفینیشن. اچھا، اب ٹومیٹو جو ہے اٹ از اے فروٹ. ٹماٹر جو ہے وہ ایک پھل ہے اگر ہم اسے سائنسی انداز سے دیکھیں. ٹھیک ہے، لیکن ایک شیف کے لیے، ایک کک کے لیے، ایک پکانے والے کے لیے، ایک ہاؤس وائف کے لیے ٹومیٹو از اے ویجیٹیبل. ٹماٹر جو ہے وہ پھل ہرگز نہیں ہے. اگر آپ ایک خاتون خانہ کو کہیں گے کہ جناب میں نے اپنی سائنس کی کتاب میں پڑھا ہے کہ ٹماٹر ایک پھل ہے، تو وہ آپ کو احمق قرار دیں گی اور کہیں گی نہیں جناب، ٹماٹر پھل نہیں ہے، سبزی ہے، کھانے میں ڈالنے کے کام آتی ہے، پکانے کے کام آتی ہے، اور سلاد میں بھی ڈالی جاتی ہے، چاٹ میں بھی ڈالی جاتی ہے، اور بہت اچھی چیز ہے، لیکن پھل ہرگز نہیں. پھل تو میٹھا ہوتا ہے. تو اب کیا مسئلہ کیا ہوا؟ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ہماری روزمرہ کی زندگی ہے اس میں بھی ڈیفینیشن کی پرابلم ہو سکتی ہے، کیٹیگرائزیشن کی پرابلم ہو سکتی ہے. ٹماٹر پھل ہے یا سبزی؟ اب اگر ہم اسے صرف ایک کک کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو بڑا کلیئر ہے، ایشو ہے ہی نہیں. ٹماٹر سبزی ہے، سیب پھل ہے، کلیئر ڈفرنس. ٹھیک ہے، ہاؤس وائف کے پوائنٹ آف ویو سے آپ نے دیکھ لیا تو اس میں کوئی مسئلہ نظر نہیں آیا. کک کے حساب سے دیکھ لیا تو کوئی مسئلہ نظر نہیں آیا. جہاں آپ نے سائنٹسٹ کے حوالے سے دیکھا تو سائنٹسٹ جو ہے وہ ویجیٹیبل کی کیٹیگری نہیں کریٹ کر رہا پہلے تو اس کے لیے پھل اور سبزی کی لڑائی ہے ہی نہیں. لیکن جب آپ سے یہ کہیں گے کہ ٹماٹر پھل نہیں ہے تو وہ اعتراض کرے گا، وہ کہے گا جناب سبزی ہو یا نہ ہو وہ تو کھانے پینے کا مسئلہ ہے. سائنٹیفک بنیاد پہ ٹماٹر ہر حال میں پھل ہے اور پھل کے سوا کچھ نہیں. تو دیٹ از اے پرابلم ود کیٹیگرائزیشن. کوئی بھی چیز جو ہے وہ ایک کلاسیفیکیشن سسٹم میں ایک گروپ میں بلانگ کرتی ہے اور ایک اور کلاسیفیکیشن سسٹم میں ایک اور گروپ میں بلانگ کرتی ہے. اٹس ناٹ جسٹ اے لینگویج پرابلم، اٹس اے کنسپچوئل پرابلم. ہاؤ ڈو وی سی سرٹن تھنگس؟ ناؤ لک ایٹ برڈز اینڈ اینیملس. انگلش میں بہت عرصے یہ بحث رہی ہے کہ از چکن اے برڈ اور این اینیمل؟ مرغا جو ہے جو ہم کھاتے ہیں وہ پرندہ ہے کہ جانور ہے؟ اچھا، اب یہ پرندہ یا جانور کی بحث جو ہے یہ بایولوجی میں بے معنی قسم کی بحث ہے، یا سائنس میں یہ ایک بے معنی بحث ہے، اس لیے کہ چکن جو ہے وہ برڈ تو ہے ہی، اوپر سے اینیمل بھی ہے. ہر برڈ اینیمل ہوتا ہے، اس میں لائف ہوتی ہے. لیکن فار اے لے پرسن who speaks English, birds have to be able to fly. ٹھیک ہے، and chickens don't fly. اور دوسری طرف the meat that they eat on the table is usually from animals and not from birds. ٹھیک ہے، اور that is why goat یا مٹن جسے ہم کہتے ہیں، کاؤ جس سے ہمیں بیف ملتا ہے، اینڈ چکن جس سے ہمیں چکن ملتا ہے فوڈ، دے آر کنسیڈرڈ اینیملز ان دا لے پرسنز لینگویج، ایون ایف جینیٹیکلی چکن از اے برڈ، ایون ایف اٹ کی ناٹ فلائی. اچھا، بٹ the purpose of giving you this example is that categories are not as neat and clean as philosophers would have liked them to be. So
Let's think of some other examples. Can you think of some other examples where birds and animals or fruit and vegetable type problems exist? Can you think of some other categories where you're not sure whether a thing belongs to one category or another? Take your time. Think about it. You might be able to find some categories where you're not sure whether a thing belongs in one category or in another. ٹھیک. اچھا, اب یہ مسئلہ کیوں اہم ہے؟ مسئلہ اس لیے اہم ہے کہ ہم اس میں انٹرسٹیڈ ہیں کہ ہم سوچتے کیسے, ہم چیزوں کو دیکھتے کیسے ہیں, ہم چیزوں کو گروپ کیسے کرتے ہیں, ہم چیزوں کو آئیڈینٹیفائی کیسے کرتے ہیں. اور جب ہم چیزوں کو آئیڈینٹیفائی کریں گے تو ظاہر ہے ان کی کیٹیگریز کے بغیر ہم انہیں آئیڈینٹیفائی ہی نہیں کر سکتے. تو کسی چیز کو پہچاننے کے لیے جاننا ضروری ہے کہ وہ کس کیٹیگری سے بلونگ کرتی ہے. ٹھیک ہے نا. مثلا میں نے آپ کو جو ابھی تک جتنی کوگنیٹو سائیکالوجی پڑھائی ہے اس میں آپ نے یہ چیز تو سیکھی ہے کہ جناب ہم نے چیزوں کو اکٹھا کر کے ایک اور چیز بنا لی, فیچرز کو اکٹھا کیا اور لیٹرز بنا لیے, فیچرز کو اکٹھا کیا اور بنا لی. لیکن اب لیٹرز جو ہیں وہ بھی کیٹیگریز میں آتے ہیں. مثلا اگر ہم نے کے کو ریکگنائز کیا یا ایل کو ریکگنائز کیا تو ہم نے یہ ریکگنائز کیا ہے کہ دیز لیٹرز بلونگ ٹو دا کیٹیگری کالڈ لیٹرز. ٹھیک ہے, کہ یہ ایک کیٹیگری ہے, ایک گروپ ہے حروف کا, اور یہ حروف جو ہیں چونکہ ہم ان کے بارے میں جانتے ہیں, اس کیٹیگری کو جانتے ہیں, اس لیے ہمیں کوئی بھی ایگزامپل ان کی دے دی جائے ہم اسے پڑھ لیں گے. ٹھیک ہے نا. اگر ہمیں انگلش آتی ہے, انگلش پڑھنی آتی ہے, نہیں آتی ہے, تو ہم لیٹر کو مختلف فونٹس میں مختلف شکلوں میں پہچان لیں. ٹھیک ہے, اور نہ صرف ایک لیٹر. ٹھیک ہے نا. تو یو سی ہاؤ آئیڈینٹیفیکیشن آف سم تھنگ, recognition of a pattern is actually deeply tied up with the issue of categorization. اگر ہمیں یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ فلاں کس کیٹیگری میں ہے, the chances are we won't be able to identify کوئی نئی چیز جو ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھی. اگر ہمیں اس کی کیٹیگری کے بارے میں علم ہے تو ہم اسے پہچان پائیں گے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. لیٹس سے کہ آپ ساری عمر پاکستان میں رہے ہیں اور آپ نے ایک محدود نمبر کی حد تک کتے دیکھے. اب کتا جو ہے وہ ایک جانور ہے, اس کی بہت ساری قسمیں, بہت ساری مختلف نسلیں ہیں. جس طرح انسانوں کی ہیں مختلف نسلیں, اس طرح کتوں کی بھی مختلف نسلیں. اب چانسز آر کہ آپ نے اپنے علاقے میں کچھ ایک رینج ہے نسلوں کی, وہی دیکھیں. ہو سکتا ہے کہ اس میں جو ایک قسم ہوتی ہے گدی کتا وہ ہو, یا ایک وہ جو رشین کتا کہلاتا ہے وہ ہو, اور اس کے علاوہ کوئی لیٹ سے 3-4 قسمیں آپ نے دیکھ لی. لیکن اب آپ نے لیٹس امیجن کہ آپ نے السیشین ڈاگ پہلے کبھی نہیں دیکھا, جسے ہم جرمن شیپرڈ کہتے ہیں, وہ ڈاگ آپ نے پہلے کبھی نہیں دیکھا. اگر وہ آپ کے سامنے زندگی میں آپ کے سامنے, آپ نے اس کی تصویر بھی نہیں دیکھی, آپ کے سامنے السیشین ڈاگ اگر آئے گا تو میں یہ وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ نے آن دا بیسس آف یور پرائر ایکسپیرئنس آف ہیونگ سین ڈاگز یو ول ریکگنائز دیٹ ناول ایگزامپل, دیٹ نیو ایگزامپل آف اے ڈاگ ایز اے ڈاگ. صحیح ہے یہ نہیں؟ آپ نے اگر ایک ایسا کتا دیکھا ہے جو آپ نے پہلے کبھی نہیں دیکھا, جب آپ اسے دیکھیں گے تو آپ یہ پہچان لیں گے کہ یہ ہے تو کتا ہی. ٹھیک ہے. دس گوز فار مور ٹیپیکل کائنڈز آف ایگزامپل, دس ڈزنٹ اپلائی ٹو اے ٹیپیکل ایگزامپل. لیٹ می گیو یو another example. اسی طرح
فرض کریں کہ آپ نے سیامیز کیٹ جو ہے وہ پہلے نہیں دیکھی. سیامیز کیٹ بہت خوبصورت بلی ہوتی ہے, تو اگر آپ کو بلیوں کا شوق ہے تو شاید آپ نے پہلے دیکھی بھی ہو. لیکن اگر آپ کو شوق نہیں ہے اور آپ نے پہلے کبھی سیامیز کیٹ نہیں دیکھی, تو چانسز آر if you are shown a Siamese cat, you will recognize it as cat. ٹھیک ہے, تو کیٹیگری کا آپ فائدہ دیکھ رہے ہیں. کیٹیگری کا صرف یہ فائدہ نہیں ہے, کیٹیگری کی کیٹیگرائزیشن کا اسینشیل جو پرپز ہے وہ یہی ہے کہ ہم جو بھی انفارمیشن ہمیں دنیا سے ملتی ہے وہ ہم آرگنائز کر لیتے ہیں اپنے ذہن میں, اور اس آرگنائزیشن کی وجہ سے جو پیٹرن ریکگنیشن ہے اٹ از ڈیپلی ٹائڈ ان ود دی پروسیس آف کیٹیگرائزیشن. سو پیٹرن ریکگنیشن اینڈ کیٹیگرائزیشن go hand in hand. In fact, you can say that pattern recognition is in part category recognition. ٹھیک ہے نا, آپ نے اگر ایک السیشن کتا دیکھا ہے تو چانسز آر کہ آپ کو اس کا نام نہیں پتا. اگر اس کے مالک نے اس کا نام ٹائیگر رکھا ہوا ہے تو آپ کو یہ نہیں پتا کہ یہ ٹائیگر ہے. ٹھیک ہے نا, آپ کو یہ بھی نہیں پتا لیٹس سے کہ جو پاکستان میں 4000 کے قریب السیشن ڈاگز ہیں یہ ان میں سے ایک, وہ کون سا والا ہے. لیکن آپ کو یہ ضرور پتا ہے کہ جی ہاں یہ السیشن ڈاگ ہے. اینڈ اگر آپ کو السیشن ڈاگ بھی نہیں پتا تو آپ کو یہ ضرور پتا ہوگا کہ دس از اے ڈاگ. ٹھیک ہے نا, تو دیٹ از ویئر انڈرسٹینڈنگ کیٹیگریز اینڈ انڈرسٹینڈنگ کانسیپٹس بیکمز امپورٹنٹ. ویل گو اوور categories and concepts briefly, but before that we need to understand why categories are pivotal or critical in our understanding of information processing. اب اس میں اگر آپ ہمارے حساب سے دیکھیں, ہمارے کلچر کے حساب سے دیکھیں, تو ہمارے کلچر میں ایک بہت بڑا ایشو ہے لینگویج کیٹیگریز. لینگویج کیٹیگریز یعنی وی ٹیک اردو ایز آر نیشنل لینگویج. ٹھیک ہے, اب اردو از آر نیشنل لینگویج, پنجابی از ون آف دا لینگویجز دیٹ از اسپوکن بائی میجورٹی آف پاکستانیز. دین دیر از اے لینگویج کالڈ سندھی, دین دیر از اے لینگویج کالڈ پشتو, then there's a language called Balochi, then there's a language called Brahui, then there's a language called Makrani, and then there is a language called Kashmiri, and then there are dialects of these different languages. Saraiki, which I consider, some people consider it a language, others consider it a dialect. اچھا, اب جھگڑا کیا ہوتا ہے؟ ڈائلیکٹ کا مطلب ہوتا ہے بولی اور لینگویج کا مطلب ہوتا ہے زبان. اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ دو کیٹیگریز ہیں, اینڈ دے کین بیکم the issue of categorization can become a serious political and serious divisive issue in a country. مثلا ایک سرائکی اسپیکر جو ہے ہو سکتا ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سب سرائکی اسپیکر ہی کہتے, سرائکی اسپیکر ہو سکتا ہے کہ جناب نہیں ہماری بولی نہیں ہے, یہ ہماری زبان ہے. This is not a dialect of Punjabi, it is a separate language. And then the Saraiki speaker will also claim that most Pakistanis, a majority of Pakistanis speaks Saraiki and not Punjabi or Urdu. اچھا, اب یہاں وہی بات آ گئی کہ جناب کس کی کیٹیگریز اور کس حساب سے. اب یہاں ایکسپرٹ کی اور نان ایکسپرٹ کی بات نہیں, یہاں پہ لینگویج کی جب بات ہو رہی ہے تو اس میں ہم یہ ڈسٹنکشن نہیں کر رہے ہیں کہ یہ بات لنگوسٹ کر رہا ہے یا نان لنگوسٹ کر رہا ہے, یہ بات لینگویج کا ایکسپرٹ کر رہا ہے یا لے مین کر رہا ہے. یہاں پہ بات ہو رہی ہے کہ بات کون سے پروونسز سے کس پولیٹیکل ویو رکھنے والے بندے کے منہ سے نکل رہی ہے. تو وہ اگر میں یہ کہتا ہوں کہ جناب ایز اے پنجابی آئی سے that Punjabi is spoken not only in the Punjab, but it's also spoken in Peshawar, in Hazara,
it is spoken in southern parts of NWFP, it is spoken in some parts of Balochistan, it is spoken in some parts of Sindh. What I'm doing is I'm including dialects of Punjabi like Hindko, Hazara, Pahadi, and Saraiki. Okay? Some other people can say, oh no, Hindko is a separate language. You can't group it with Punjabi. Saraiki is a separate language. You can't group it with Punjabi. You see how putting something in one category can be a problem for another person. So another person can make the distinction between language and dialect and say that certain language is not a language, it is a dialect. اب بعض لوگ جو ہیں وہ تو میرے ساتھ کئی لوگوں نے بات کی اور وہ اس حد تک گئے کہ اتنا پنجابی بھی کوئی لینگویج تھوڑی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ میں نے کم از کم یہ دیکھا ہے کہ اکثر پنجابی مڈل کلاس فیملیز جو ہیں انہوں نے گھروں میں پنجابی بولنی چھوڑ دی. اینڈ دے انسسٹ دیٹ پنجابی از ناٹ اے پراپر لینگویج. It is just a tongue, it is just a boli, it is not a proper language, and they want their children to learn a proper language at home, and that is why they teach their children Urdu. And this has become such a common phenomenon in the Punjab especially. People when two Punjabis meet on the street, they usually talk to each other in Urdu. And this only, I think, in my opinion, it comes from a lack of understanding of Punjabi as a language. And because we put it in the category of dialect, mistakenly so. لیکن یہ تو میرا خیال ہے نا کہ mistakenly so. And I may have a lot of arguments to support my point of view. There are lots of people who think of Punjabi as a dialect. There are lots of people who think of Saraiki as a dialect. There are lots of people who think of Hindko as a dialect, and so on. اچھا تو اب میں صرف آپ کی خدمت میں یہ آئیڈیا پیش کرنا چاہتا ہوں, یہ کانسیپٹ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ کیٹیگریز آر کریٹیکل ٹو آر انڈرسٹینڈنگ آف انفارمیشن پروسیسنگ. ہم کس طرح چیزوں کو کلاسیفائی کرتے ہیں, کس چیز کو کس کیٹیگری میں ڈالتے ہیں اور کس کیٹیگری میں نہیں ڈالتے, that has a very deep influence on how we think about the world around us, or how we choose to interact with the environment around us. تو یہ چیز ہے جو میرے خیال میں ہمیں کافی جس پہ غور کرنا چاہیے, جس کے بارے میں سوچنا چاہیے. Now before we move on, let's have a look at what we've studied so far. Let's try to understand the links between forgetting, learning, recalling, recognizing and representation. Representation کے بارے میں جیسے میں نے آپ سے کہا تھا important issues ہیں digital versus analog, coding, dual code theory ہے, images ہیں, اور pattern recognition جو ہم پڑھ چکے ہیں. اینڈ دین دیر از دس ایشو آف کیٹیگریز. اور کیٹیگریز کے بارے میں جو ہم نے بات کی ہے اس میں آئی تھنک دی امپورٹنٹ کانسیپٹس ٹو نو فرام اے کلاسیکل فلسافیکل پوائنٹ آف ویو از دیٹ آف نیسسری اینڈ سفیشینٹ فیچرز. بٹ مائی ویو اٹس ناٹ یٹ کلیئر واٹ نیسسری فیچرز آر اینڈ واٹ سفیشینٹ فیچرز. نیسسری فیچرز وہ ہوتے ہیں جو ایک کیٹیگری کے اس حصہ ہونے کے لیے کسی آبجیکٹ میں ہونے ضروری ہیں. مثلا برڈ کے نیسسری فیچرز اگر میں بتاؤں تو جناب برڈ کے لیے پر ہونے بہت ضروری. ٹھیک ہے, اٹس اے نیسسری فیچر. تو آپ مجھے بتائیں کہ کیا کوئی ایسی اور چیز ہوتی ہے جس کے پر ہوں؟ آپ یہ کہہ سکتے ہیں جناب ہاں بالکل ایک آبجیکٹ ذہن میں آیا ہے جس کے پر ہوتے ہیں, لیکن وہ برڈ نہیں ہوتا. وہ کیا ہے؟ پری.
ہو سکتا ہے میں آرگیو کروں کہ جناب پری تو ہمارے تصور کی چیز ہے, وہ سچ مچ تھوڑی ہوتی. تو آپ آرگیو کر سکتے ہیں کہ جناب تصور کی چیز بھی ہو, ہے تو ایک کیٹیگری میں نا, ہے تو ایک آبجیکٹ. سو اس آبجیکٹ کو جب ہم برڈ کی کیٹیگری میں نہیں ڈال سکتے تو ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ جناب صرف پر ہونے سے برڈ نہیں بنتا, ہمیں اس کے ساتھ کچھ اور بھی چاہیے. تو اب ہم یہ کہیں گے کہ جناب برڈ ہونے کے لیے صرف پر کافی نہیں ہے, پر نیسسری ہیں برڈ ہونے کے لیے. ٹھیک ہے نا. If you have wings, then and only then can you be a bird. And without it, you can't be a bird. Lekin there can be other objects that can have wings. Angels have wings. Angels are not birds. Okay? Fairies have wings, but they're not birds. So even if they, some people may question the existence of these objects, the point is that there are some necessary features, like wings are necessary features, but what is not? They're not sufficient features. Sufficient features are those that define an object in its totality. We will continue to discuss this in our next lecture. Until then, Khuda Hafiz.